अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबिय्य ताहिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्तगफिरुल्लाह 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 अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूल। या हू हादी रब्बि ला तज़र अलल अर्दि कौमन ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह के इल्म के हिसाब से दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर, आपके वालिदैन पर, आपकी नस्लों पर, आपकी फसलों पर, आपके ज़मान व मकान पर, आपके जहान पर, आपके मामलात पर, आपके हालात व वाक़यात पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें आप हमा वक्त हर हाल में हमेशा अल्लाह की पनाह में रहें, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह की जानिब से हमेशा आप पर, आपके अहल व अयाल पर, आपके अकरबा पर खैर नाजिल हो, अमन नाजिल हो, सलामती नाजिल हो, फ़यूज़ व बरक़ात का नज़ूल हो। दुनिया व आखिरत में आप हमेशा नूर की संगत में रहें। आप, आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपके दोस्त यार, आपकी सहेलियाँ, आपके मिलने मिलाने वाले सब दुनिया व आखिरत में नूर की तकमील के सफ़र पर निकलें। आपकी संगतें, आपकी सोहबतें, आपकी मैयतें हमेशा इनाम याफ्तगान के साथ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज 23वें रोज़े की जानब हम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में 23वीं सैरी होगी आज अल्हम्दुलिल्लाह 1444 सन हिजरी का रमज़ान अल मुबारक। ईसवी कैलेंडर के मुताबिक आज 14 अप्रैल हो चुकी है 2023 और 23वां रोज़ा हो जाएगा पाकिस्तान में, वतन अज़ीज़ में। और अब शब जुमा भी है, ताक रात भी है। आज जुमातुल मुबारक है। ऐन मुमकिन है आज जुमातुल विदा हो जाए अगर 29 रोज़े होते हैं। अगर 30 रोज़े होंगे तो फिर एक और जुमा हमें जुमातुल विदा जो है वो मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला का ये बड़ा ख़ास करम है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े मुकम्मल हुए। अल्लाह ताला ने सेहत दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाइए कैसे हैं? मैं अपने मामूल के मुताबिक तिलावत और जो ज़िक्र अस्कार हैं उनसे फ़ारिग हुआ, तो मैंने सोचा कि चलें आज की रात मुख्तसरन आपसे, चूँकि वक्त ऐसा है, मैंने देखा बहुत सारे नौजवान थे ऑनलाइन, तो मैंने कहा चलें मुलाकात हो जाए। आप में से बहुत सारे नेक नफूस हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करते हैं। मैं दुआओं का तलबगार हूँ
اور مجھ خاکسار کے منہ سے بھی دعائیں نکلتی ہیں، میرے وجود کا ہر خلیہ، میری روحانیت کا ہر لمحہ دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اہل و عیال پر سلامتی نازل فرمائے، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ سنائیے گھروں میں سب خیریت ہے؟ ستی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ رائے غلام قادر آپ ٹھیک ہو بیٹے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز پاکستان میں 1444 سن ہجری کا رمضان المبارک، اور میں معمول کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں، یا یوں سمجھ لیجئے نوجوانوں کے سمجھنے کے لیے، کہ روزہ دراصل کیفیت ہی ایک ایسی پیدا کرتا ہے کہ آپ کو بہرحال رمضان المبارک میں اپنی روٹین چینج کرنی چاہیے۔ جو نارمل زندگی میں 11 مہینے آپ کا بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس 12ویں مہینے میں رمضان المبارک میں وہ بات کرنے کا انداز بھی مہذب ہو جانا چاہیے، اس میں تقویٰ آ جانا چاہیے، اس کے اندر ایک نظم و ضبط کی کیفیت آ جانی چاہیے۔ عام دنوں میں ہم ذرا کھل کے ہنس لیتے ہیں، کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ رمضان المبارک میں مسکرانا منع نہیں ہے، لیکن آپ کے کہے ڈسپلنڈ ہو جانے چاہیے، جو کہ آپ کو یہ ہمہ وقت احساس ہونا چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ پھر جو نارمل معمولات ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے، کھیل کود کے، شغل کے، وہ تبدیل ہو جانے چاہیے، چونکہ ہم روزے کے ساتھ ہیں، روزے کا ایک اپنا ایک ماحول ہے۔ اسی طریقے سے ملکی معاملات ہیں، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے، اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے روزے پورے ہو جائیں گے، اور جب آپ عید کے بعد واپس آئیں گے، وہی میڈیا ہوگا، وہی سیاسی باتیں ہوں گی، وہی تجزیے ہوں گے، اسی طریقے سے چل رہی ہوگی، روز کوئی نہ کوئی نیا مسالہ ان کو مل جائے گا۔ ماحول ایسا بن گیا ہے، اکا دکا پروگرام ایسے ہیں جو سحری کے وقت اگر آپ ان کو لگا لیں تو آپ پرسکون رہتے ہیں۔ جیسے وسیم بادامی کو میں اکثر دعائیں دیتا ہوں، بڑا سیلف میڈ انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ میرا کم از کم صبح کے پروگراموں میں اگر میں کسی کو سنتا ہوں اس کے پروگرام کا سٹرکچر، تو وہ وسیم بادامی، اور میرے دل سے بڑی دعائیں نکلتی ہیں۔ ایک تو وہ بڑا تابع دار، بڑا مؤدب ہے اپنے والدین کے حوالے سے بھی، بزرگوں کے حوالے سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم بھی کیا ہے۔ اس کو میرا بڑا پسندیدہ وہ نوجوان ہے اس حوالے سے، اور میرے دل سے بڑی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ رمضان المبارک میں آپ کی زندگی میں تھوڑا فرق آنا چاہیے۔ آپ جو پوسٹیں کرتے ہیں، وہ پوسٹوں کا مزاج بدل جانا چاہیے۔ آپ جو گفتگو کرتے ہیں کزنز آپس میں، یا گھر کے اندر جو ماحول ہے، وہ یکسر تبدیل ہو جانا چاہیے، تاکہ ایک پیغام یہ جائے آپ کی اپنی روح کو بھی، آپ کے جسم کو بھی۔ جیسے ہمارے کھانے پینے کی ترتیب بدل جاتی ہے، وضو ہم زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ویسے بھی ہم کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب تک جاگ رہے ہیں باوضو رہیں، اور سونے سے پہلے وضو کر کے ہم نیند کے عالم میں چلے جائیں۔ پھر تلاوت قرآن پاک کا خاص ایک شغف ہے، ایک نسبت ہے، ایک پہچان ہے، اس کا تعلق ہے، رشتہ ہے رمضان المبارک کے ساتھ، تو قرآن کے ساتھ دوستی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اگر آپ چاہیں تو اس رمضان المبارک میں کسی کا بھی تہجد مس نہیں ہو سکتا، نماز شب آپ کی جو تہجد ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ پھر ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا جو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، اس میں بھی ہم احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا لقمہ حرام کا خدا نخواستہ ہمارے حلق سے نیچے نہ اترے، یا ہماری وجہ سے ہماری اولاد تک نہ پہنچے۔ پھر گالم گلوچ سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہم روزے کے ساتھ ہیں۔ ہم لغو باتیں، بیہودہ گوئی نہیں کرتے، چونکہ ہم روزے کے ساتھ ہیں۔ تو اگر آپ کے ان معمولات میں فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر صرف محض اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کے عالم میں رکھنا، اللہ کی ذات بڑی ہے، وہ قبول کرنا چاہے تو وہ ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کی ڈومین ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی میری تحقیق یا میرا مطالعہ یا میری ریسرچ یا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے عید کا دن ہوتا ہے نا، تو عید پہ ہم تھوڑا خوش ہوتے ہیں، عام دنوں سے ہٹ کے ہماری خوشی کا انداز ہوتا ہے، اور وہ خوشی بھی اسی کو محسوس ہوگی جس نے ایک پورے مہینے کی 29 یا 30 روز تک پابندی کے عمل سے وہ گزرا ہے۔ دیکھو نا، جب آپ کسی آپ فوجی سے پوچھیں
ایئر فورس والے سے، نیوی والے سے، آرمی یا پولیس والے سے یا کسی کمانڈو سے جب وہ چراٹ سے نکلتے ہیں، جب وہ ٹریننگ کر کے باہر آتے ہیں پرماننٹ سٹاف میں، یا 9 مہینے کی ٹریننگ یا 11 مہینے کی یا 2 سال یا 3 سال یا 1 سال، تو ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ تو یہ 12واں مہینہ جو ہے، 1 مہینہ ہے پورے سال میں جو تربیت کا مہینہ ہے۔ تو تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، جیسے شاید پچھلے رمضان میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک ہوتا ہے فزیکل امیون سسٹم PIS، ایک ہوتا ہے اسپرچول امیون سسٹم۔ یہ رمضان المبارک کی خاص برکت ہے کہ یہ آپ کے فزیکل امیون سسٹم کو بھی ریسیٹ کرتا ہے، اس کو اسٹیبلش کرتا ہے، اس کو امپاور کرتا ہے، اور اسپرچول امیون سسٹم آپ کا روحانی مدافعتی نظام جو ہے وہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے اور اس میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا لب و لہجہ کومنٹس کے اندر، کیونکہ سوشل میڈیا، اس لیے میں یہ ٹرمز یوز کرتا ہوں، آپ جس طرح کا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اپلوڈ کرتے ہیں، عام 11 مہینوں میں جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں، بعض اوقات کیئر لیسنس کے ساتھ بھی انسان دیکھتا ہے، موویز بھی دیکھ لیتا ہے، ڈرامہ بھی دیکھ لیتا ہے، تو رمضان المبارک کی جو روز و شب کے معاملات ہیں وہ تبدیل ہو جانے چاہیے، اور ہر چیز کے پیچھے ٹیگ لگا ہونا چاہیے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، یا اس وقت رات چل رہی ہے اور صبح میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جیسے طاق راتیں ہیں، اگر ان طاق راتوں پہ بھی ہمارا لہجہ یا ہمارا وجود، ہماری روحانیت یا ہماری روح جو ہے وہ نکھار کی طرف نہیں آتی، تو پھر اس تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ آئے گا اور غفلت کے عالم میں آگے بڑھ جائے گا۔ ایک تو یہ پیغام ہے، ہر سال دیتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلیں آج یہ میسج دوبارہ سے ریمائنڈر دے دوں۔ اب تقریباً 6 یا 7 روزے ہیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ 29 روزے ہمارے مقدر میں ہے یا 30 روزے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ہر سال سوچتا ہوں کہ شاید یہ آخری رمضان ہو تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے ایک اور رمضان المبارک دے دیا۔ بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں فیس بک کے اوپر بھی، کئی بزرگ ہمارے چلے گئے مختلف شعبہ زندگی سے۔ ہمارے اپنے گاؤں میں بھی کئی بزرگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے۔ کل میں سوشل میڈیا پہ کسی نوجوان کا بھی دیکھ رہا تھا، بالکل نوجوان اپنے 20s میں، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کریم اس کی مغفرت فرمائے جس کو یہ رمضان المبارک مل گیا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اس وقت جو ہاسپٹل میں ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، وہ مالک بڑا رحمان ہے، رحیم کریم ہے۔ آپ نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانیاں دی ہیں اور خوبصورت جوانیاں دی ہیں، آپ کو یہ مبارک مہینہ مل گیا، آپ کو مبارک ہو۔ اس میں بڑی برکتیں ہیں، مبارک لفظ کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں ڈالے، یہ آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، سب کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو۔ گھروں کا ماحول تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے، سحر و افطار کی وجہ سے کھانے پینے کی خوشبوئیں اور طرح کی ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہمارے جو گفتگو ہے، ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا جو لباس پہننا ہے، وہ سارا ڈسپلنڈ ہو جائے۔ کم از کم یہ ضرور پروٹوکول ہونا چاہیے روزے کا کہ ہم روزے کے ساتھ ہیں۔ عام دنوں میں انسان کو کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں اس وقت روزے کے ساتھ ہوں۔ لیکن میں بدقسمتی سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سیاسی منظر نامے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انفارچونیٹ ہے، وہی نفرتیں، وہی تعصب، وہی لب و لہجہ، کم و بیش فرق پڑ جانا چاہیے۔ ہمارے میڈیا پر بھی فرق پڑ جانا چاہیے، ہمارے تجزیوں میں بھی فرق پڑ جانا چاہیے۔ کم از کم ہمارا ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، جھوٹ، ہماری گفتگو ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کے اوپر علماء کرام کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم انسان کی جو سرشت ہے وہ فساد کی طرف بڑا دوڑتی ہے۔ تو میں ہمیشہ درخواست ہی کر سکتا ہوں، جہاں حکم دے سکتا ہوں وہاں پہ حکم دیتا ہوں، جہاں التجا کرنے کی سکت ہے وہاں التجا کرتا ہوں، اور کہیں کہیں پہ دعا کرنے کی نوبت آتی ہے وہاں پہ دعائیں بھی کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات میری ذات سے باہر نکلے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات کے اندر اس کی مشق کروں۔
میری پروفائل آپ کے سامنے ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں تقریباً سیاسی طور پر بھی اور ملکی معاملات کے حوالے سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا غم و غصہ بھی دبا لوں، محض اس وجہ سے کہ میرا روزہ ہے. اور مجھے چونکہ پتہ ہے کہ یہ کھیل تماشے ہوتے رہیں گے اور عید آئے گی، عید کے بعد پھر وہی عدالتیں ہوں گی، وہی تجزیے ہوں گے، روز نئی بریکنگ نیوز ہوگی. عوامی مسائل، ملکی مسائل جو کہ ہیں پچھلے 75 سال سے ہمارے مسائل کم از کم کم نہیں ہو رہے. ہم عدل میں کہاں تھے؟ گرتے 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 129 نمبر پہ، یعنی ہم 100 سے نیچے ہمارا وہ آ گیا. معیشت کہاں تھی؟ گرتے 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 ہم کہاں چلے گئے؟ مقروض تر ہوتے چلے گئے. اس کا مطلب یہ کم از کم ضرور ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ضرور کی ہوئی ہے. ہمارے معاملات کچھ ایسے ضد اور انا والے ہو گئے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں. چونکہ اگر ملک زوال کی طرف جا رہا ہو تو مجموعی طور پر دیکھا جائے گا، اس میں میرا تیرا قصور نہیں ہوتا، سب کا قصور ہوتا ہے. علماء کرام کا بھی، میرا بھی، ہم سب اساتذہ کرام کا بھی، دانشوروں کا بھی، مقتدر حلقوں کا بھی، اداروں کا بھی، چونکہ یہ ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. تو روزے ختم ہو جائیں عید کے بعد پھر وہی، تو کم از کم اتنا امت مسلمہ میں یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے. جیسے ہم ایک دوسرے کے سامنے کھاتے نہیں ہیں. ہم کیوں نہیں کھاتے؟ چونکہ روزے کا احترام ہے. بعض بندے بیمار ہوتے ہیں، بعض شرعی طور پر جیسے خواتین کو ایک چھٹی ہوتی ہے، یا دیگر مذاہب کے لوگ پاکستان میں وطن عزیز میں رہتے ہیں، کرسچنس ہیں، ہندو ہیں، وہ بھی بڑا احترام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا روزہ ہے. تو کھانے کے حوالے سے اتنا پروٹوکول ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھاتے. اگر کسی نے کھانا بھی ہے، روزہ چھوڑ ہی دیا فرض کر لیں، تو وہ چھپ کے کسی کمرے میں کوشش کرے گا کہ وہ خود اکیلے، تاکہ کسی کے سامنے وہ یہ کام نہ کرے. گفتگو بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے کانوں میں کوئی ایسی بات نہیں جانی چاہیے جس سے روزے کا تقویٰ جو ہے یا روزے کی طہارت جو ہے یا اس کے نکھار پہ حرف آتا ہو. یعنی مختلف جیسے کسی کی فوتگی پہ ہم جائیں تو ہم ٹھٹھا مذاق نہیں کرتے چونکہ فوتگی ہے. شادی پہ جائیں تو ہم خوش ہوتے ہیں چونکہ شادی کا ماحول ہے. تو روزے کی ایک اپنی ڈائنامک ہے، اس کی ایک اپنی باؤنڈری ہے، اس کا ایک اپنا تقدس، اس کا ایک وقار ہے، جسے ہم نے بہرحال کوشش کرنی چاہیے. آپ نوجوان ہیں، میں باقی سب پہ تو اختیار نہیں رکھتا. آپ کی پروفائلز میں آج بھی دیکھ رہا تھا، ابھی لائیو آنے سے پہلے، تو ایک عادت ہے چونکہ دیکھنا ہوتا ہے چیزوں کو، تو میں یقین کیجئے میری آنکھیں رکتی نہیں. مجھے پتہ ہے وہی جن کو سیاست کا چسکا پڑا ہوا ہے وہی رگڑ رہے ہیں سب ایک دوسرے کو. اور میں مڑ کے سوچ رہا تھا 1400 سال سے امت مسلمہ کی اگر تاریخ ہم اٹھائیں تو آج 21ویں صدی کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو پچھلی 1300-1400 جو سال گزرے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ امت مسلمہ کے ساتھ اصل میں پرابلم کیا ہے. پولیٹیکل کانفلکٹ ہوتے ہیں، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، وہ سیاسی اختلاف مذہب کی صورت اختیار کرتا ہے اور ہم مذہبی طور پر بھی تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے آج کوئی کسی کو فتنہ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. سیاسی طور پر سب کلمہ گو ہیں، سب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، لیکن سیاسی طور پر ایک دوسرے کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے ان کی بیان بازی چلتی ہے. وہ بیان بازی مذہب کے ساتھ جڑتی ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کا عمل جو ہے نا، پھر اس میں مختلف مذہبی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چلے 11 مہینے ہم نہیں سمجھ پا رہے، کم از کم اس ایک مہینے میں اتنا خیال ضرور کر لینا چاہیے کہ ہمیں قدم قدم پہ یہ احساس ہو کہ ہم روزے کے ساتھ ہیں. ہماری پریس کانفرنس کا مزاج بدل جائے، ہماری پریس ٹاک کا مزاج بدل جائے، ہماری خبر کا مزاج بدل جائے، ہمارے تجزیے کا مزاج کم از کم بدل جائے. ہماری پوسٹ کرنا، کامنٹ کرنا، ویڈیو اپلوڈ کرنا، ٹک ٹاک بنانا، ریلز بنانا، شارٹس بنانا، ان کے مزاج تبدیل ہو جانے چاہیے. یہی پرسنالٹی ہے جو ریفلیکٹ ہوتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو کول کا مسلمان ہونا کہ جی میں روزے کے ساتھ ہوں، میں نے روزہ رکھ لیا، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، اس سے وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب آئے گا جب ہم عملی طور پر، فکری طور پر، روحانی طور پر، ہر صورت میں ہم روزے دار نظر آئیں. ہماری گفتگو، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، ہمارے تعلقات، یہ سب روزے کے ڈیکورم کے ساتھ چلنے چاہیے. روزے کا ایک اپنا احترام ہے، اس کا اپنا وقار ہے. اگر آپ نے اس کو مینٹین کیا ہے اور آپ کو یہ محسوس ہوا ہے، آپ کسی بات کو کرتے کرتے اس وجہ سے رک گئے
کہ آپ روज़ے کے ساتھ ہیں تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے دل میں اللہ نے ایمان ڈال دیا ہے. یہ بڑی فیلنگز ہیں, یہ بڑے احساسات اور جذبات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اسی کیفیت کو ہم آج کے موضوع کے ساتھ بھی جوڑیں گے, جو انسان کے جسم کی ساخت ہے. یہ میرا بچپن کا شغف ہے. میں جو کہ غور و فکر کرتا ہوں اپنے اساتذہ کرام کو, جب میں پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, جب بچپن سے اب تک, تو استاد جب کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی عالم دین جب کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی پیر صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں یا آپ کے استاد محترم اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اپنے ذہن میں بہت سارے سوالوں کے جواب بھی مل رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے نئے سوال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, اور انسان کو کئی آئیڈیاز مل رہے ہوتے ہیں, کئی اس کی مشکلات حل ہو رہی ہوتی ہیں, کئی پہیلیاں وہ بوجھ لیتا ہے, کئی نئی پہیلیاں اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. یوں انسان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اس کا جو شعور کی ایک ارتقاء ہے, وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں بچپن سے غور و فکر کا ایک عادی طالب علم رہا ہوں, تو میں اپنے جسم کی ساخت کے اوپر بڑا غور کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے قرآن پاک کو جس نے بھی ترجمے سے پڑھا ہے, اس میں ایک عادت ضرور ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ نوجوانوں کو جنہوں نے ترجمے سے پڑھ لیا ہے, اس رمضان المبارک میں کوشش کی ہے کہ ہم ترجمے سے پڑھیں. کچھ مجھے میسیجز اپنی فیملی سے بھی آئے ہیں کہ ہم نے ترجمے سے پڑھ لیا ہے. میں ان نوجوانوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, بیٹوں اور بیٹیوں کو, کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے اس وسوسے کو شکست دی ہے جو کبھی امت مسلمہ کے نوجوانوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ مکمل نہیں کرنے دیتا. ہماری طبیعت کا جو فساد ہے, طبیعت کا جو فساد, فطرت میں فساد نہیں ہے, طبیعت کے اندر جو فساد ہے, اور اس مٹی کے اندر جو فساد ہے, صلاحیت رکھی گئی ہے کہ یہ فساد کی طرف دوڑتی ہے عجلت کے ساتھ, بڑی جلد بازی میں, ظلم اور جہالت کی طرف یہ بھاگتی ہے. تو اگر آپ نے ترجمے سے پڑھ لیا ہے تو آپ کے اندر ٹھہراؤ آ گیا, آپ نے بہرحال وسوسے کو شکست دی ہے. دیکھیے, میں پرسوں ترسوں نوجوان کچھ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ میرے پاس, تو میں مختلف مسلک کے حوالے سے وہ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے. تاریخ کے حوالے سے بنو امیہ, بنو عباس, فاطمی اور خلافت عثمانیہ. تو میں ہمیشہ ترتیب سے ہی بتایا کرتا ہوں. تو اس دفعہ میں نے نئے انداز میں, وہ سارے بیٹھے تھے تو میں نے ان کے کمرے کی لائٹ بند کر دی, اور کمرے کی لائٹ بند کی تو اندھیرا ہو گیا. تو میں نے ان کو ایک کتاب پکڑائی, صوفے پہ پڑی ہوئی تھی, میں نے کہا یہ کتاب پڑھیں. تو وہ پریشان ہو گیا نوجوان, اس نے کہا جی میں کیسے پڑھوں, مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. تو میں نے ان کو کہا بیٹے یہی میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میری محنت کا مجھے صلہ مل گیا. جب تک آپ کی زندگی میں بیٹے قرآن کا بلب روشن نہیں ہوتا, آپ کسی مسلک یا فقہ کی کتاب پڑھیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں اندھیرے میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. لوگ اپنے اپنے طور پر آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جس ماحول میں پیدا ہو جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں سچ وہی ہے. سچ دوسرے کے پاس بھی ہو سکتا ہے, سچ تیسرے کے پاس بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بڑی جرت چاہیے. قرآن کتاب مبین ہے, اس کی آیات بڑی بینات ہیں. مبین کا لفظ استعمال ہوا, یہ نور ہے, یہ روشنی ہے. جب تک قرآن کی روشنی نہیں آئے گی, آپ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ماریں گے. اور اندھیرے میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کیا نیلا ہے کیا پیلا ہے, کون سی چیز کاٹ دے گی, کون سی چیز ڈس لے گی. تو قرآن کے نور سے پہلے اپنے آپ کو منور کریں. جب آپ قرآن کو پڑھ لیں گے ترجمے کے ساتھ, ایک دفعہ غور و فکر کرنا شروع ہو جائیں گے, تو آپ کے اندر وہ عادت ڈیولپ ہوگی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. تمام وہ طلباء و طالبات جو قرآن پاک کے ساتھ جن کا ایک مسک ہو جاتا ہے, متمسک ہو جاتے ہیں, ان کو ٹچ مل جاتا ہے, ان کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں, وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں. مثلاً قرآن پاک میں جنہوں نے پڑھا ہے ان کو یاد آ رہی ہوں گی وہ ساری آیات, کہ وہ کون ہے جو بادلوں کو آسمان پہ اڑائے پھرتا ہے, ہوائیں کون چلاتا ہے, بارش کون برساتا ہے, پرندوں کو کس نے تھام رکھا ہے, تمہاری کشتیوں کو کس نے تھام رکھا ہے, پہاڑوں کو کس نے گاڑ رکھا ہے زمین کے اندر. اور خود تم اپنے بارے میں غور کرو, تم کیا چیز تھے, میں نے تمہیں زندگی دی. یہ بیج کو پھاڑتا کون ہے, کون ہے جو یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, یہ زندگی سے موت اور موت سے زندگی کون پیدا کر رہا ہے, کہاں سے آتی ہے یہ ویرانی
اور پھر اس ویرانی کے بعد رویدگی کیسے پیدا ہوتی ہے. ایک ویران بنجر زمین کے اوپر بارش برستی ہے اور اس میں سے پھر کھیت کھلیان آپ کی ویجیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو پھر انسان مشاہدہ کرتا ہے، پرندوں کو دیکھتا ہے، مچھلیوں کے اوپر غور کرتا ہے، اپنی حیت، اپنی ساخت کے بارے میں غور کرتا ہے، چونکہ قرآن میں جگہ جگہ انسان کو بتایا گیا کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، اور ساتھ یہ دعوت فکر دی گئی کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. پچھلے رمضان المبارک میں نے آپ کو آیات ڈسکس کی تھی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کر دیا. پھر ترتیب سے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھیں کیسے ہم نے اس کو بلند کر دیا، رفت عطا کر دی. پھر اس سے نیچے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے گاڑ دیا ان کو. وَإِلَى الْأَرْضِ، پھر اس سے نیچے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آپ زمین کو نہیں دیکھتے، یا دیکھو اس کو زمین کو کیسے پھیلا دیا، سوتحت کیسے پھیلا دیا ہے ہم لوگ. فذکر انما انت مذکر، تو بس آپ ذکر کیجئے، نصیحت کیجئے، کمیونیکیٹ کیجئے، ڈائلاگ کیجئے، چونکہ ہم نے آپ کو مذکر بنایا ہے، آپ کو کمیونیکیٹ کرنے والا بنایا، آپ کو تبلیغ کرنے والا بنایا، نصیحت اور یاد دہانی کروانے والا بنوایا آپ کو. مختلف معنی اس کے، کثیر المعانی یہ لفظ ہے ذکر جو ہے. تو جب آپ کی یہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے قرآن کے ساتھ، تو پھر آپ چیزوں پہ غور کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انسانی جسم کی ساخت یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ سب نے غور کرنا ہے. میں اپنے آپ کو اس وقت جو موجود ہیں، سعود ظفر بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رائے غلام قادر، بیٹے آپ اس وقت اپنے آپ کو فیل کریں، جو نوجوان سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے. میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، مٹھو شاہ لڑکا تھا، تو میں یہ غور کرتا تھا، اور ہر مرتبہ نئی سے نئی باتیں مجھے سمجھ میں آتی تھیں اپنے وجود کے بارے میں. آج 1444 سن ہجری کا رمضان المبارک اور 23ویں روزے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، یہ سبق آپ کے لیے تحفہ ہے. میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ آپ کے پاس رہے گی انشاءاللہ یاد. اس طرح اگر آپ سوچنا شروع ہو گئے انسانی جسم کی ساخت کے بارے میں، اور یہاں سے سفر آپ نے شروع کیا، تو آپ اپنے حصے کی دانائی، حکمت اور دانش مندی تک ضرور پہنچیں گے. اپنے آپ کو کھڑا کر کے محسوس کیجئے، ہم سب اللہ کی آیات ہیں. قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ آیات کے اوپر غور کرو، نشانیوں کے اوپر غور کرو. یہ جو علامات ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، ہر آیت ایک راستہ دیتی ہے آپ کو خالق تک کا. ہر تصویر آپ کو مصور تک پہنچاتی ہے، ہر مخلوق آپ کو خالق تک پہنچاتی ہے. یہ نشانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. تو ہم اس سے پہلے کہ خارجی سطح پر نشانیوں پہ غور کریں، ہم کیوں نہ اپنے بارے میں غور کریں. تو اپنے آپ کو کھڑا کر کے محسوس کیجئے. انسان ویسے بھی 2 قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے. ہم جانور نہیں ہیں، ہم چوپائے نہیں ہیں. بچپن میں اگرچہ ہمارا انداز وہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے وجود کو کھڑا کر کے دیکھیں تو سب سے اوپر یہ آپ کا سر ہے. بلکہ مجھے ایک حدیث کے الفاظ بھی یاد آ رہے ہیں. مفہوم ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ سر ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان ہیں. تو یہ بڑی غور طلب بات ہے، چونکہ دانش مندی اور حکمت اور دانائی باب العلم کے حصے میں آئی ہے، تو سر سب سے ٹاپ پہ ہے. یہ اپنے آپ کو ذرا عام زندگی میں پھر اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں اس فارمولے کو. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کیسے ہے. یہ والا جو حصہ ہے، عقل رکھی ہے یہاں پہ، دماغ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے، لیفٹ برین، رائٹ برین وغیرہ وغیرہ، نیورو سائنسز والے سارے ادھر ہی تجربے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے ٹاپ پہ ہے عقل اس مادے کی دنیا میں. ابھی ہم روحانیت کی بات نہیں کر رہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس مادے کی دنیا کو جب ہم کھڑا کر کے دیکھتے ہیں اس دنیا کی ترتیب کے اوپر، تو عقل سب سے بالا ہے. عقل سب سے بالا ہے. عقل مند لوگ کسی ادارے میں ہوں، کسی قوم میں ہوں، وہ ہمیشہ بالا تر ہوتے ہیں. جن قوموں نے اس وقت مادی دنیا میں ترقی کی ہے، عروج کی منازل طے کی ہیں، اور اس وقت وہ سپر پاور ہے، یا اس وقت ہم ان کے نظام کی مثال دیتے نہیں تھکتے، انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہے. اپنی عقل کو استعمال کیا، چونکہ عقل کا مقام سب سے بالا تر ہے اس جسم کی دنیا میں. یہ یاد رکھیے گا، میں جسم کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب ہمیں جسم کی دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جسم کی ترتیب کو سمجھیں.
क्योंकि इस जिस्म की दुनिया में सारे पैगंबर आए हैं, रूह की दुनिया में नहीं आए। इस जिस्म की दुनिया में तमाम पैगंबरों को, नबियों को, रसूलों को भेजा गया है अलैहिमुस्सलाम अजमईन। ये बुनियादी नुक्ता जहाँ से हम गलती करते हैं और उम्मत मुसलमा मुसलसल जवाल का शिकार हो रही है। हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्ल, ये जो अक्ल थी, ये इस दुनिया की सबसे, अब देखिए जो लोग खुदा को नहीं मानते, मुल्क दैरिये के दैरिये हो गए हैं, लेकिन अक्ली तौर पर उन्होंने किस कदर इनकलाब बपा कर दिया इस जिस्म की दुनिया में। जो ही हम अक्ल की बात करते हैं तो लोग फ़ौरन इसको गड़मड़ कर देते हैं रूह की दुनिया के साथ। रूह की दुनिया का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ लें। दुनिया में दो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, एक जिस्म की दुनिया जो अक्ल के साथ चलती है, और एक वही की दुनिया है जो रसूल लेकर आते हैं, पैगंबर लेकर वो पैगाम आते हैं इस ज़मीन के ऊपर। मैंने आपको हमेशा बताया कि वो सुपर विजडम है, वो सुपर अक्ल है, वो सुपर ब्रेन है आपका। वही आपको अल्लाह की तरफ से हिकमत और दानाई नीचे भेजी गई पैगंबरों के ज़रिए। वो अक्ल का अलूही रूप है, वही जो है वो अक्ल का अलूही रूप है। और वही की जब रोशनी आ जाती है तो अक्ल सिर्फ मादे तक महदूद नहीं रहती, बल्कि अक्ल आफ्टर लाइफ तक पहुंच जाती है। अक्ल इस जिस्म की हद से निकलती है और वो नफ्स मुतमइन्ना बनकर हयात जाविदा के मुकाम पर फाइज हो जाती है। हमारा अलमिया ये है कि हम ना अक्ल की दुनिया में सरफराज हो सके, ना अक्ल की दुनिया में हम वो तरक्की कर सके, ना हम वही के साथ उस मुकाम पे पहुंच सके। वही बहुत बड़ा मुकाम आपको देती है। वही आसमानी दुनिया से, अलूही दुनिया से एक पैगाम आपके लिए उतरा इस ज़मीन पर। तो जिन लोगों ने महज अक्ल को इस्तेमाल किया इस जिस्म की दुनिया में, आप देखिए कि उन्होंने किस कदर कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं सबसे टॉप पे। और आप अपने दोस्तों पे गौर करें जो स्टूडेंट्स अक्ल इस्तेमाल करते हैं, और कुरान हमें कहता है कि अक्ल इस्तेमाल करो, अक्ल इस्तेमाल करो। ये अक्ल इस जिस्म की दुनिया में बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह ताला का। ये चिराग राह है, मंजिल नहीं है। इकबाल भी कह चुके हैं कि ये चिराग राह है। जिस्म की दुनिया में जो हमने सफ़र करना है, मादी दुनिया के जो असबाब हैं, उसमें ये अक्ल अगर महज अक्ल के तौर पर इस्तेमाल होगी तो इसके बड़े फ़वाइद हैं। और जब ये अक्ल वही की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर आप देखिए कि मोमिन खलीफातुल अर्ज़ बनकर दुनिया में एक ऐसा निज़ाम बपा कर देता है जो अल्लाह ताला का पसंदीदा निज़ाम है। तो हमारा अलमिया यह है कि हमने वही को अलग कर दिया और अक्ल को उनके सुपुर्द कर दिया। नहीं, आप इस जिस्म की साख्त को देखें, सबसे पहले टॉप पे अक्ल है। आपको इसकी निशानियाँ या आपकी असाइनमेंट आप देखिएगा कि जो अहले अक्ल हैं, अक्ल वाले लोग जो हैं, जो निज़ाम पर छा गए, दुनिया में जिन्होंने तरक्की की, कामयाबियां हासिल की, एक निज़ाम बपा कर दिया, जो कुदरती आफात होती थी उनका एक तोड़ निकालने की कोशिश की, खूबसूरत सड़कें, ये जितना कुछ हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का, ये अक्ल के शाखसाने हैं, ये अक्ल की बहारें हैं जो हमारे पास कि आज मैं और आप एक दूसरे के साथ लाइव सेशन में बात कर रहे हैं। ये अक्लमंदों की बातें हैं। कुरान हमें एक ऐसी अक्ल का रूप अता करता है जो अक्ल ना सिर्फ दुनिया में कामयाब हमें करती है बल्कि आखिरत में भी वो हमें कामयाब करती है। तो यहाँ से हमारा अकीदे का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसको गड़मड़ करके देखेंगे तो बात जो है वो अधूरी रह जाती है, और यही हमारा कसूर है। मैंने आपको हमेशा बताया कि हमने दीन और दुनिया में तफरीक पैदा कर दी। दीन और दुनिया की तफरीक किसी पहलू से नहीं है। दुनिया और आखिरत एक दूसरे की ज़िद है। एक दुनिया है जो जिस्म की दुनिया है, ये लाइफ, और एक आफ्टर लाइफ, इस दुनिया के बाद की एक दुनिया है। ये एक दूसरे का एंटोनिम है, ये एक दूसरे की ज़िद में है। इन दोनों के दरमियान जो रोशनी है वो दीन है। दीन इसलिए आया ताकि दुनिया के सफ़र पे आप अंधे होकर, महज दुनिया के होकर ना रह जाएं। आपको ये एहसास हो कदम कदम पे कि आप किसी के पास से आए हैं और आपने किसी को वापस जाकर जवाब देना है। ये दुनिया खेल तमाशा, यहाँ आपने रहना नहीं, क्योंकि आपके सामने रोज़ कोई ना कोई फोत हो रहा है। तो दीन आपको एक नक्शा देता है, दीन आपको वो आंखें, वो बिनाई, वो बसीरत अता करता है जिसकी रोशनी में आप दुनिया का सफ़र मुफलिहून बनकर पूरा करते हैं और फिर उस अगली दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पे नफूस मुतमइन्ना
جو نفس مطمئنہ ہے وہ داخل ہوں گے، جن کو سلام کہا جائے گا، جن کے نور کی تکمیل کرتی جائے گی، اور اعلیٰ بالا جنتیں ان کو دے دی جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اعلیٰ بالا جنتیں ہمارا مقدر ہوں، ہم نے طے یہ کرنا ہے کہ کیا دنیا ہماری وجہ سے جہنم بنی ہے، ہماری زندگیاں ہمارے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے جہنم بنی ہے، کیا ہمارا سماج ہماری وجہ سے جہنم بنا ہے یا جنت بنا ہے۔ تو جن قوموں نے محض دنیا کے اندر عقل استعمال کی ہے، آپ دیکھیے کہ ان کے ملکوں میں صفائی کا نظام، عدل کا نظام، تعلیم و تربیت کا نظام، ان کے ہاسپٹلز میں کوئی شور نہیں ہے، جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں۔ آپ جو باہر کے ملک میں ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ وہاں پہ عزت ہے، وہاں پہ تکریم ہے۔ آیت ہمارے قرآن پاک کے اندر ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم دی ہے، لیکن وہاں پہ انسانیت کی عزت ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں اور پرندوں کا بھی احترام ہے، جانوروں اور پرندوں کا، بلکہ ان وائلڈ اینیملز کا جن کو وحشی جانور کہا جاتا ہے، ان کے حقوق کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ تو عقل استعمال کی، صحراؤں کو تسخیر کیا، سمندروں میں اترے، انہوں نے چاند پر وہ قدم رکھے، انہوں نے خلاؤں کو تسخیر کیا، اور آپ دیکھیے کہ وہ ساری زندگی میڈیکل میں انہوں نے کہاں سے کہاں امپروومنٹ کر لی، ایڈوانسمنٹ کر لی، ٹیکنالوجی میں انہوں نے کہاں سے کہاں ایڈوانسمنٹ کی، چونکہ انہوں نے عقل استعمال کی۔ انہوں نے معیشت کا نظام بنا لیا، انہوں نے اپنی سیاست کا نظام بنا لیا۔ جو قرآن کا منشا ہے، جو قرآن کا مدعا ہے، ایک سوشو اکنامک سسٹم، ایک سوشل ویلفیئر سسٹم، حقیقی معنوں میں انہوں نے بنا لیا۔ یہ کڑوے سچ ہمیں بولنے پڑیں گے، چونکہ عقل استعمال نہیں کی ہم نے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جسمانی ساخت میں سب سے ٹاپ پہ عقل ہے۔ اس کو قوموں پہ پھیلا کر دیکھیں تو جن قوموں نے عقل استعمال کی وہ ان قوموں پر غالب ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتی یا جنہوں نے کم عقل استعمال کی۔ جن افراد نے عقل استعمال کی وہ ان افراد پر حاکم ہیں، غالب ہیں اور فوق ہیں، بلند تر ہیں جنہوں نے عقل استعمال نہیں کی۔ آپ اداروں کے اندر چلے جائیں، آپ اسٹوڈنٹ لائف کو دیکھ لیں، جن طلبہ و طالبات نے عقل استعمال کی ہے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں گے آپ کو اس عقل کے ساتھ پیار ہو جائے گا۔ صرف اتنا سا فرق آئے گا کہ یہ عقل اگر آزاد چھوڑ دی جائے تو اس کا دل کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دے۔ یہ مشکل فلسفہ ہے لیکن اپنے پاس رکھیں، کبھی سمجھ آ جائے گی، چونکہ سائنس جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے بڑی جلدی یہ باتیں بھی نوجوانوں کے سامنے آ جائیں گی۔ اس عقل کو اگر آزاد چھوڑا جائے، اس میں بڑی پاور رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وقت دور نہیں کہ اگر یہ دجالی سسٹم کے ساتھ جا کر سپر پاور بن کے سامنے آئے گی تو یہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دے گی، یہ بارشیں برسائے گی، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، قبر سے بندہ نکالے گی، اس کو زندہ کر دے گی۔ تو جن کو پہچان ہوگی عقل اور وحی کی، وہی دجال کے اس دجالی نظام کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوں گے، اور وہ قلیل تعداد ہوگی۔ اکثریت جو ہے جنہوں نے عقل استعمال نہیں کی، جنہوں نے، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کی آیات پچھلے رمضان المبارک میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مومن بندے وہ ہوتے ہیں، مومن یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو قرآن کی آیات کے اوپر بھی اندھا دھند نہیں گرتے۔ یہ قرآن پاک، یہ روشنی ہے، یہ روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومن بندے، ان کے سامنے جب قرآن کی آیت بھی پیش کی جائے تو وہ اس کو بھی آنکھیں بند کر کے نہیں مانتے، عقل استعمال کرتے ہیں، کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن میں یہ موجود ہے۔ اسی مفہوم میں آگے جا کے آتا ہے کہ جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، یہ نہ ہو انجانے میں تم کسی پر ظلم کر بیٹھو۔ تو میں اس کو یہاں اتنے حصے کو مختصر کرتا ہوں، یہ بڑا لمبا مضمون ہے، آپ اس پر جتنا مرضی سوچیں۔ تو جسم کے اوپر سب سے ٹاپ پہ آپ کا سر، جہاں یہ شملہ، یہ چادر، یہ امامہ باندھا جاتا ہے، کہتے ہیں نا پگڑی کی بڑی حفاظت ہے، یہ جو کلہ ہوتا ہے یہ بڑی، اس کی لوگ اپنی پگڑی جب کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ جھک گیا، اس نے اپنی پگڑی اتار دی۔ پرانے وقتوں میں جب بادشاہ کے سر کا تاج اتر جاتا تھا تو بادشاہ معزول ہو جاتا تھا۔ تو یہ سر بڑی اس کی عزت ہے، یہاں عقل کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں تک اس کو لے آئیں، اس کے قریب ترین ہمسائے کون سے ہیں؟ پہلا فیس، یعنی جو بڑے بڑے ہیں نا، باقی اس کے اندر پھر اس کی ویریشنز ہیں۔ مثلا گردن سے اوپر ایک الگ جہان ہے، جو رول کرتے ہیں، جو لیڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں، پروفیشنل لائف میں، انٹرپرنورشپ کے اندر، قوموں کی سیاست کے اندر، وہ یہاں سے اوپر موسٹلی ان کا دماغ چلتا ہے سارا۔
है ये सारा एक ही टीम का हिस्सा, लेकिन सर को ऊपर रखा गया, साथ आंखें बिल्कुल इमीडिएटली उसके साथ, इधर आंखें हैं, यहाँ पे कान लगा दिए गए। जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, आप देखिए कितनी हिस्से यहाँ पे रख दी गई। सूंघने की हिस्स यहाँ पे है, चखने की हिस्स यहाँ पे है, सुनने की हिस्स कुव्वत सामिया, कुव्वत बासरा, कुव्वत लामसा और कुव्वत शामा, यानी कुव्वत ज़ाका। बाकी जो लामसा है वो तो पूरे जिस्म के अंदर नर्वस सिस्टम जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे लम्स है, आपकी जो महसूस करने की हिस्स है। तो इस गर्दन से ऊपर बड़ा खूबसूरत जहान है, तो अकल को ऊपर रखा गया। ये पहला फेस है, मैं इसको यूँ समझता हूँ। इतने हिस्से में अकल गालिब है। उससे नीचे आ जाए ये वाला हिस्सा, ये आपका दिल, आपको रिफ्लेक्ट होकर नज़र आ रही है मेरी पिक्चर। आपका बाएं तरफ सीने में जो दिल है, ये जज्बात की दुनिया है, ये जज्बात की दुनिया है। अकल जिस्मानी साख्त में कह रहा हूँ, इस जिस्म की दुनिया में जो अहले अकल होते हैं वो गालिब आते हैं, वो हमेशा इदारों के अंदर भी कमांडर बनते हैं, वो कमानदार होते हैं, क्योंकि वो जज्बाती नहीं होते। नीचे उससे निचली सतह है जो जज्बात की दुनिया है, वो जज्बात की दुनिया अलग है। इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ जुड़ जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो अकल अपना सफ़र उस वक्त यानी महसूस करती है अपनी बेबसी, जब वही की ताकत से इंसान की रूहानियत जागती है। तो वो कहते हैं ना, जब उनके कलेजे में दिल अंधे हो गए हैं, इसका अपना देखना सुनना है, दिल की अपनी आंखें हैं, दिल का अपना कान है, दिल की अपनी ज़ुबान है, इसकी बातें अलग हैं, इसका लहजा, इसका असलूब, इसका मिजाज, इसका रंग ढंग, इसकी दुनिया, इसका दायरा कार, इसका इख्तियार, वो सारा अलग है। तो दिल की दुनिया जज्बात की दुनिया है। लेकिन इस मादे की दुनिया में अगर जज्बात बेकाबू हो जाएं और अक्ल इस्तेमाल ना करे बंदा, तो इंसान नुकसान में चला जाता है। अब यहाँ पे होता कि आप अपने सियासी निज़ाम को एक वन लाइनर बना के आप समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जिन लोगों ने अक्ल इस्तेमाल की, उन्होंने जज्बाती लोगों को हमेशा अपना मुरीद बना के रखा, हमेशा अपना वोटर बना के रखा, हमेशा अपना मुती बना के रखा, हमेशा अपना महकूम बना के रखा। जिन कौमों के अंदर जिस कदर ज़्यादा जज्बातियत थी, वो उसी कदर दुनिया में ग़ुलाम ज़्यादा तेज़ी के साथ बनी, और उन पर अहले अकल ने हुक्मरानी की, अहले अकल ने पॉलिसियाँ बनाई, और उन जज्बाती लोगों को, अक़वाम को, तबकात को इस्तेमाल किया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। चूँकि उनके जज्बात इस कदर जज्बाती वो हो चुके थे कि उनके जज्बात अंधे हो गए, और जो अंधे हो जाते हैं, जो वाइल्ड हो जाते हैं, उनको लगाम डाल के उनको सधाया जाता है। क्योंकि उनकी अपनी आंखें नहीं, वो बेबहरा हो गए, बेबसीरत हो गए। लिहाजा जज्बाती लोगों को जज्बात में लाकर, इसको अगर आप नफ्सियात के साथ जोड़ें तो आप देखिए दुनिया भर में ये जो लड़कियों का, नौजवान लड़कियां, बच्चियां, बेटियां कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में जो वाक़यात होते हैं, रेप के केसेस या जोश की शादियां और फिर तलाक भी हो गई, वो सारा इधर ही, जोश में शादी, जोश में तलाक। वो जज्बात की दुनिया में रहते हैं। लेकिन जो बच्चियां, बेटियां अक्ल इस्तेमाल करती हैं, वो बहरहाल कदरे महफूज रहती हैं इस हवाले से। यही हाल नौजवानों का भी है कि जज्बात में आके वो अपने फ्यूचर, अपने करियर को दाव पे लगा देते हैं। ज़रा सी बात पे जज्बाती हुए, नाराज़ हो गए। मैं चूँकि इस मरहले से गुजरा हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि जज्बाती होना, महज जज्बाती होना, याद रखिए जज्बात का घोड़ा अगर बेलगाम होगा, ये आपको ही दुलतियाँ मारेगा, ये अपने सवार को गिरा देगा। तो पहला फेस मैंने आपको बताया, जिस्मानी साख्त में अकल सर फहरिस्त है, ये बाला है। जज्बात जो है ना, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। तो दिल की दुनिया अलग दुनिया है। अगर आपका दिल वही के साथ जुड़ जाए तो आपके दिल की आंखें जो देखेंगी, कान जो सुनेंगे, और आपका दिल जो बोलेगा, उसके असरात दूर तक जाएंगे। फिर ये दिल अंधा नहीं होता, ये बहरा नहीं होता, ये गूंगा नहीं होता, ये पत्थर नहीं होता। फिर इंसान शकी उल कल्ब नहीं रहता, क्योंकि उसे कुरान मिल गया है, उसे इरफान मिल गया है, उसे आगही मिल गई है। तो अकल और जज्बात ये नौजवानों के लिए। उससे नीचे आ जाए, तीसरा दबका कौन सा है? ये पेट। ये पेट, कुछ लोग सिर्फ पेट की ज़िंदगी जीते हैं। पेट में डालते जाओ, डालते जाओ। पेट की यही ख्वाहिशात होती हैं, भूख प्यास,
कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बस ऐसी है कि उनको रोटी मिल जाए, उनकी प्यास दूर हो जाए। और आप देखें वो सारी कौमें जिनको महकूम, मजबूर, मफलूक हाल कर दिया गया, जिनको मईशत जिनकी तंग कर दी गई, जिनको मकरूज़ कर दिया गया, अपने पेट के लाले पड़े हुए हैं। या आम क्लासेस जो सोशल क्लासेस बनी हुई हैं उनको देख लें, कुछ लोग हैं जिनका दारो मदार उनको अकल से क्या लगे, जज्बात से क्या लगे, उनकी अकल, उनके जज्बात पेट के अंदर होते हैं। उनको सिर्फ अपने पेट को भरना है, हराम कमाएं तो पेट भरा जाए, रिश्वत लेनी है, पेट भरना है, कुछ भी करना पड़े, अपनी इज्जत को दाव पे लगाना पड़े, अना को दाव पे लगाना पड़े, खुद एतमादी, खुद मुख्तारी, आपकी इज्जत नफ्स, वतन की इज्जत तक को वो दाव पे लगा देते हैं, चूँकि उनके पेट के अंदर जाना चाहिए। ज़्यादा माल की हवस और हिरस यहाँ पेट पे रहती है। ये जहन्नम का बड़ा सौदा है। अभी मैं आपको ये नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ, इसके पॉजिटिव भी हैं, वो हम उस पर आखिर में इंशाल्लाह वक्त मिला, चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, मैं आपको इंशाल्लाह इसका भी कोशिश करूँगा। तीसरा मरहला समझ में आ गया, महज भूख प्यास। जानवर भी यही काम करते हैं। जानवरों को इससे क्या लगे, अक्ल से, जज्बात से। उनका काम यह है कि उनको रोटी मिल जाए। जानवरों का यही है, परिंदों को भी दाना मिल गया, रोटी मिल गई, पेट भरा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ना इसार और कुर्बानी से मेरा कोई ताल्लुक है। देखें ना, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ पेट पे है उन्हें रोज़े से क्या मिलेगा, जिनकी ज़िंदगी पेट के साथ है। ये तीसरा मरहला है। इंसान डाउनग्रेड होते जाते हैं, अकल, जज्बात और महज भूख प्यास। चौथा, मैं आपको सिर्फ इशारा कर देता हूँ, आपकी ज़ेर नाफ से लेकर थाइस तक का जो हिस्सा है, यानी आज़ाए मखसूसा, नफसानी ख्वाहिशात वाले लोग, वो उससे भी नीचे दर्जा है। जानवरों की ज़िंदगी बिल्कुल, जिनका काम, उनका हदूद अरबा को नहीं, नफसानी ख्वाहिशात उनकी पूरी होनी चाहिए। लड़के हों या लड़कियां हों, ख़वातीन हों या मर्द हों, उनका अज़ार बंद, उनकी अपनी जो शख्सियत है वो कमज़ोर होती है। वो नफ्स की ज़िंदगी गुजारते हैं और लोएस्ट लेवल पे जानवरों की तरह। फिर कभी वो ब्लैकमेल होते हैं, चूँकि किसी होटल के कमरे में उनकी वीडियो बनी थी, कहीं और जगह पे उन्होंने मुंह अपना काला कर लिया था। तो नफ्स की ज़िंदगी, इनके ऊपर लोग सारे फिर गालिब आते जाते हैं। यानी बड़ी घटिया ज़िंदगी हो जाती है जब इंसान सिर्फ नफ्स का होकर रह जाता है। और नफ्स भी वो जो नफ्स अमारा बिस्सू, जो उसको बुराइयों की तरफ हमेशा उकसाता रहता है। ये लोग इदारों में भी सबसे नीचे होते हैं। और उस वक्त क़यामत की निशानियाँ होती हैं जब नफ्स वाले लोग, वो मैं आखिर में बताऊंगा कि ये इसको जब रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो फिर क्या तबाहियाँ आती हैं। और क़यामत कब आएगी, जब ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा सारा काम। और उससे नीचे आपके कदम है, मिट्टी और मिट्टी। बस वो लोग जिनको वो कहीं पे भी उनको इस्तेमाल कर लो, वो कहीं दरवाज़ा खोलेंगे, कहीं पे झाड़ू लगाएंगे, कुछ इस तरह का काम, उनका काम सिर्फ ये है, बस बिल्कुल नीचे। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे मिट्टी और मिट्टी जिसको हम कहते हैं ना, लोएस्ट तबकात हैं उनके। वो सारा बोझ बर्दाश्त करते हैं, ऊपर का सारा बोझ नीचे आ रहा है, और वही निज़ाम चला रहे हैं एक मुआशरे के अंदर, उनको रन किया जाता है सारा। ये 5 बड़े बड़े मराहिल हैं। मुझे और आपको ये तय करना है हम किस मरहले में हैं। बाज़ औक़ात ये सारे कोऑर्डिनेट करके चल रहे होते हैं। यानी अगर पेट लीड कर रहा है तो आपके जज्बात, आपकी अकल, आपकी नफसानी ख्वाहिशात और आपके कदम उस पेट के मुताबिक चलेंगे। अगर जज्बात सरे फहरिस्त हैं और वो क़यादत कर रहे हैं तो फिर आपकी अकल, आपके पेट, आपके नफसानी ख्वाहिशात और आपके कदम जज्बात के पीछे चलेंगे। जज्बाती आदमी फिर सिर्फ जज्बात की सुनता है, वो अकल इस्तेमाल नहीं करता और हमेशा जज्बात में फ़ैसला करके बाद में पछताता है। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, पहले नहीं सोचा तो अब आप सोचेंगे, आपको समझ आ जाएगी मैं किस तरफ इशारे कर रहा हूँ। जिन लोगों की ज़िंदगी नफसानी ख्वाहिशात पर, असल मकसद उनका नफसानी ख्वाहिशात की तकमील है, वो मोहब्बत को भी इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, वो दीन को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। वो अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करेंगे तो महज अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। यानी आपके इस जिस्म के 5 हिस्सों में आप किस ऑर्बिट में हैं, आपकी ज़िंदगी किस मदार में गुजर रही है। क्योंकि ये अलग से नहीं है, ये एक जिस्म का हिस्सा है, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसे इनको बना के रख दिया। अब इसको जोड़िएगा वही के साथ। जिन मुल्कों में सिर्फ अक्ल इस्तेमाल हुई है ना, उन्होंने अपनी अक्ल इस्तेमाल करके जज्बात को भी चेन कर लिया है, अपने पेट को भी चेन कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया, नफसानी ख्वाहिशात को भी डिसिप्लिन कर लिया और अपने कदमों को भी डिसिप्लिन कर लिया। इसलिए
ان کے معاشروں کے اندر ہمیں وہ سکون نظر آتا ہے جو امت مسلمہ کے سماج میں دراصل ہونا چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن ہمارے سامنے دو زندگیاں پیش کر رہا ہے، ایک وہ زندگی جو خاسرون والی ہے اور ایک وہ زندگی کا نقشہ ہے جو مفلحون والا ہے۔ اور مفلحون کی زندگی جو ہے نا، وہ قرآن جب پیش کرتا ہے تو ایک فلاحی ریاست کی ہمارے سامنے تشکیل کرتا ہے، وہ نمونہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ فلاحی ریاست کس کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ عدل و انصاف ہوگا، جہاں پہ عقل استعمال کی جائے گی، جہاں پہ کسی کا حق غصب نہیں کیا جائے گا، جہاں پر حد سے آگے نہیں بڑھا جائے گا، اعتدال جہاں پر، میانہ روی جہاں پر ہوگی، جہاں سلامتی ہوگی، جہاں پہ برکتیں ہوں گی، جہاں اعتماد اور اعتبار ہوگا، جہاں پہ وقار ہوگا، احترام ہوگا۔ اسلام وہی جس دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، اس میں عقل بھی اندھی نہیں ہوتی، عقل کو بھی ایک سہارا مل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں، جب انسان قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس ہستی کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے وہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر جن کو بھیجا گیا، جن کو ذکر کو ان کے لیے بلند کر دیا گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اتنا عظیم تحفہ لے کر آئے کہ فاروق شاہ اس عقل سے لے کے قدموں تک تمہیں ڈسپلن جو چاہیے، کامیابی کا جو راستہ چاہیے، وہ اس قرآن سے تمہیں ملے گا۔ اور میرے اسوہ حسنہ کے مطابق دیکھو کہ میں نے ان چیزوں کو کس طریقے سے استعمال کیا۔ تو جب انسان انسانی عقل کے ساتھ، عقل والا ہی وحی کی اہمیت کو سمجھے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ وحی اس سے اگلا روپ ہے، وحی آپ کو وہ بال و پر دیتی ہے، وہ شب معراج والے بال و پر دے دیتی ہے، جب انسان اپنی جسم کی حدود سے نکلتا ہے اور انسان اقبال کا وہ مرد کامل بن جاتا ہے یا سپر ہیومن بینگ بن جاتا ہے کہ جب موت بھی اس کو نہیں مار سکتی، جب وہ موت کے بعد بھی حیات جاوداں والا ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، شہید زندہ ہیں اور ان کو مردہ نہ کہو، ہماری اپنی زندگی کا واقعہ ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے شہید زندہ ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے شہید کو مردہ؟ اللہ نے بڑے یقین کے ساتھ ہمارے سامنے یہ یقین رکھ دیا کہ شہید زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ کون سی زندگی گزار کے گئے؟ وہ زندگی جو وحی نے ان کے سامنے رکھی تھی، اور ان کی عقل میں یہ سما گیا کہ اگر ہم گواہی دے گئے اپنے جسم کی دنیا میں، نفس کی دنیا میں، جذبات کی دنیا میں، ہم اللہ کی خاطر، چونکہ یہ جسم اللہ نے دیا، میرا سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میری مرضی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جو اس کا ہے میں اس کی راہ میں قربان کرنے سے کیوں دریغ کروں گا؟ میں ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ اور یہ بڑی معراج ہے۔ شہید کو زندہ کسی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ شہید ہو جانا، گواہ ہو جانا اپنے جسم کے ساتھ، اپنے جسم کو قربان کر دینا، اپنے وقت کو قربان کر کے لوگوں نے گواہی دی، توانائیاں اسراف کر کے، صرف کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انہوں نے گواہیاں دیں۔ چونکہ جیسے ہے نا، جہاد بن نفس جو ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ جب آپ نفس کے خلاف لڑتے ہو، اپنی یہ جو پیٹ اور نفسانی خواہشات کے خلاف جو آپ کی لڑائی ہے، وہ بڑی جہاد اکبر کہا گیا۔ اور جہاد اکبر کا شہید پھر شہید طرح سنیں گے، تمہارے لب و لہجے میں، تمہاری گویائی میں، تمہاری بول چال میں کون سی گفتگو، کون سا اسلوب آ جائے گا۔ یہ ہمیں بتاتی ہے یہ وحی کہ آپ کی گردن کہاں جھکنی ہے اور کہاں نہیں جھکنی۔ یہ وحی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے جذبات کو کب کہاں استعمال کرنا۔ تو درمیان میں نیٹ تھوڑا سا چلا گیا تھا، تو میں نے کہا چلے اس وقفے کے دوران جو ہے وہ، تو وہی آپ کو جذبات کو آنکھیں عطا کرتی ہے، دل کو وہ نور عطا کر دیتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بصیرت آپ کی بن جاتے ہیں نا، بصارت بھی بن جاتے ہیں، بصیرت بھی بنتے ہیں۔ پھر یہ وہی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ میں کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں ڈالنا۔ یہ وہی آپ کو بتاتی ہے نفس کی سطح پر کہ اللہ کی حدود کیا ہے، اللہ کا ڈسپلن کیا ہے۔ یہ وہی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے قدم کہاں پہ اٹھنے چاہیے۔ اور یہی وہ سبق تھا جو پچھلے سال 1443 ہجری کے رمضان المبارک میں ہم نے کوشش کی تھی، صرف سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کی، چونکہ مڑ کے اگر آپ آئیں گے دائرہ جہاں بھی مکمل ہوگا وہاں پہ یہ 7 مسانی، یہ 7 آیات بار بار آپ کے سامنے آئیں گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت۔
ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور ان کا راستہ نہیں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب ہو گئے یا گمراہ ہو گئے۔ تو یہ قدم کہاں پہ اٹھنے چاہیے، کس راہ پر اٹھنا چاہیے، یہ چیز ہمیں وہی سکھاتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اس جسم کی ساخت کو، یہ میں نے آپ کو بڑا فاؤنڈیشن ایک دی ہے، اس سے آگے جب آپ بڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انفرادی سطح پر، طبقات کے اندر، خاندانوں میں، معاشرے میں، سماج میں، اور بین الاقوامی دنیا میں، یہ جو عالمگیریت ہے، اس میں کون سے ملک، کون سے افراد، طبقات کامیاب ہیں اور کیوں کامیاب ہیں۔ اور مومن جب وحی کے ساتھ اس عقل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کی عقل کو بھی بالوں پر مل جاتے ہیں۔ اب اس کی عقل جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ چونکہ مجھے ایویڈنس نہیں مل رہا اس لیے دیر از نو گاڈ۔ ایتھیزم کا سادہ سا فلسفہ یہی ہے، وہ یہ نہیں کہ خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ بھی ثبوت نہیں کہ خدا ہے، اور یہ بھی ثبوت نہیں ہے، ایویڈنس کہ خدا نہیں ہے۔ تو پھر وہ ایگنوسٹرسزم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سکیپٹسزم آ گئی، تشکیکیت بھی ہے اور لا ادریت بھی ہے۔ کسی نے کہا جی ہم اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، اور کوئی شک میں پڑا ہوا ہے۔ وہی آپ کو شک سے نکالتی ہے، وہی آپ کو ادراک کی اس منزل پہ لے جاتی ہے جہاں پہ آپ یؤمنون بالغیب کا تحفہ آپ کو مل جاتا ہے، کہ آپ ان باتوں کو جو ابھی اس زمینی عقل میں نہیں سماتی، آپ محض اس وجہ سے مان لیتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے، تو نبی کا فرمایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن پاک اگر آپ اس کے غور کریں، اس کے متن پہ، قرآن کے اندر کئی جگہ پر حدیث کا لفظ آیا، یہ بہت بڑی حدیث ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ ہمیں دے کر گئے تھے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کی حفاظت کا بندوبست ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کی عقل کو، جذبات کو، آپ کی خواہشات کو، آپ کی نفسانی معاملات کو، اور آپ کے قدموں کو ایک ایسا اسلوب، ایک ایسا نظم و ضبط عطا کر سکتی ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی فلاح پا جائے اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کو مفلحون میں شامل کر لیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اپنی کریم بارگاہ میں آج کی اس محفل کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں، تحفتاً ہدیتاً۔ ہماری اوقات کیا ہے، لیکن ہم بڑی امید کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ آج 23ویں روزے سے قبل اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً، یہ پوری محفل، اس کی کیفیات، اس کے جذبات، اس کی نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم وجود کے صدقے، آپ علیہ السلام کی روح مبارک کے سو تو فعل اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً کل ارواح انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے اللہ کریم اس کا ثواب، اس محفل کا ثواب، قرآن کی ان باتوں کا ثواب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کا ثواب، ان کیفیات، احساسات، محسوسات کا ثواب، اس نیت کا ثواب جو اس سے لائیو سیشن کے پیچھے ہے، اللہ کریم کل مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے اس کے صدقے۔ خصوصاً بالخصوص میرے طلباء و طالبات کے، میرے اساتذہ کرام کے، ننہال، ددھیال، سسرال، ملنے ملانے والے، دوست یار، رشتہ داروں میں سے، جان پہچان والوں میں سے، جتنے پہلے چلے گئے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہوں گے اور جائیں گے، اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے صدقے، اس محفل کے صدقے، اور سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں اور محبتوں کے صدقے ان سب کی بخشش ہو جائے، اور اس وجہ سے ہو جائے کہ آج ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں۔ وہ تمام نفوس جنہوں نے وطن سے محبت کی، اہل وطن سے پیار کیا، خیر بانٹا، امن بانٹا، تزکیہ بانٹا، جنہوں نے نور بانٹنے کی کوشش کی، جنہوں نے راستہ دکھایا قوم کو، امت کو،
मुसलमानान पाकिस्तान को, दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह करीम उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, उनके दर्जात आलिया में इजाफ़ा फ़रमाए। ख़्वाह वो तरीक़त के बादशाह हों, शरीयत के चैम्पियन हों या फ़िक़ा के इमाम हों, अल्लाह करीम सब के दर्जात में इजाफ़ा फ़रमाए। मुहद्दिसीन का मुकाम बुलंद हो, फ़िक़ा के इमामों का मुकाम बुलंद हो, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम अजमईन के दर्जात आलिया में इजाफ़ा हो, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मुकामात आलिया में और इजाफ़ा हो। और ये सारा सवाब ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मैं अपनी वालदा मोहतरमा बेजी सैयदा ग़ुलाम ज़हरा की बारगाह में पेश करता हूँ। अल्लाह करीम कबूल व मंजूर फ़रमाए, बेजी की मग़फ़रत हो, बख्शिश हो और आपके दर्जात आलिया में इजाफ़ा हो। मैं अपने बेटे अली हमज़ा की वालदा मोहतरमा की खिदमत में ये सवाब पेश करता हूँ। अल्लाह करीम कबूल व मंजूर फ़रमाए, उनके दर्जात में इजाफ़ा हो। मेरे तमाम तलबा व तालिबात के वालदैन, कोई एक या दोनों जो दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे असातिज़ा इकराम और उनके वालदैन सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी, बाबा जी सरकार सैयद महमूद शाह साहब, उस्ताद मोहतरम वासफ़ बासफ़ा और दीगर तमाम असातिज़ा इकराम जिनसे मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा, वो उनके बच्चे, उनकी नस्लें, उनके तलबा व तालिबात, उनके जितने भी निस्बतों के दायरे हैं, उन सब की मग़फ़रत हो, बख्शिश हो जाए। आप में से हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन में से जिनकी वालिद या वालदा, नानी नाना, दादी दादा, कोई मामू मामी, खाला खालू, चचा चच्ची, कोई ताया ताई जो दुनिया से रुखसत हो गए, कोई फुप्पा फुप्पी, कोई मोहल्ले वाला, कोई हमसाया, कोई यार दोस्त, कोई सहेली जो दुनिया से चले गए, जो मौजूद हैं और जाएंगे, हम जैसे लोग जो हमारे बाद आएंगे और फिर वहाँ पे जाएंगे, अल्लाह करीम सब की मग़फ़रत फ़रमा दे, बख्शिश फ़रमा दे। वो करीम मालिक है, रहमान रहीम रब है, गफ़ूरुल वदूद है, माफ़ करने वाला है, प्यार करने वाला है। उस अल्लाह के सदक़े, अपनी रहीमी करीमी के सदक़े हम उसको वास्ता देते हैं कि या रब्बुल आलमीन, इस पूरी कायनात में जिसका सबसे बड़ा वास्ता है, उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सब को बख्श दे। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और हम सब को जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे, इसलिए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते जहन्नम की आग का एक ज़र्रा सा शोला भी। या रब्बुल आलमीन, मुझे, मेरे साथ उठने बैठने वालों को, मेरी निस्बत वालों को, मेरे तलबा व तालिबात को, मेरे असातिज़ा इकराम को, मुझसे प्यार करने वालों को, मेरे साथ किसी भी हवाले से निस्बत रखने वालों को बख्श दे, उनको जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, 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 या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं दुआ करता हूँ मोहम्मद अली सलीम के वालिद मोहतरम के लिए, कामरान भाई के वालिद मोहतरम के लिए, शबीना कंवल के वालिद मोहतरम के लिए, माह उमम आलवी के वालिद मोहतरम के लिए, मैडम फ़रद के वालिद मोहतरम के लिए, अपनी बेटी के वालिद मोहतरम के लिए। अल्लाह करीम सब की बख्शिश फरमा दे, सब की मग़फ़रत फरमा दे, सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो इस रमज़ान में दुनिया से गए, जो कभी रमज़ान में दुनिया से गए, सबको अल्लाह करीम माफ़ फरमा दे, सबकी बख्शिश फरमा दे। हमारे गाँव में, हमारे मिलने मिलाने वालों में, आप सब के गाँव में, अहले इलाका में, शहर में, वतन से प्यार करने वालों में, हमारे मुसल्लह अफवाज के, शोबिस के, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो दुनिया से चले गए, हमारे दानिश्वर, शायर, हमारे अदीब, हमारे नावल निगार, हमारे हर तरह के फ़िल्म टीवी वाले लोग, जिस तरह भी, अल्लाह सबको बख्श दे। अल्लाह की सखावत बहुत है, अल्लाह अज़ीम है, अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। और मैं बड़े यकीन से आपको कहता हूँ, दुआओं में कंजूसी ना किया करें। आपका काम है, आपको अल्लाह ने तौफीक दिया, दुआ करें। हम अल्लाह से मांगते हैं, हम और किसी से क्या मांगेंगे? अल्लाह से मांगते हैं, वास्ते देते हैं, उसके प्यारों का वास्ता देते हैं, जिसके उसने जगह जगह पे निशान हमारे सामने रखे। इल्ला बेज़ने, इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला बेज़ने, जिनको उसने इज़्न दिया, जिनको उसने कुदरत दी, जिनको वो पसंद करता है, जिनके साथ वो प्यार करता है, उन सब के वास्ते हम देते हैं, उनको अपना रेफरेंस, अपना हवाला बनाते हैं और दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमारे सलासिल तरीक़त के तमाम बुज़ुर्ग, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, हज़ारवी, ताजिया, जिस कदर निज़ामिया, जितने भी सलासिल तरीक़त हैं, जितने बुज़ुर्ग पीर दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं, जितने मशाइख मौजूद हैं, जितने मोतकफ़ीन इस वक्त मौजूद हैं, हम सब, या रब्बुल आलमीन, हम सब की मग़फ़रत फरमा, बख्शिश फरमा, हम सब को सगीरा कबीरा हमारे गुनाह माफ़ फरमा कर उस मंज़िल तक पहुँचा जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और जामे कौसर हो
اور ہم جیسے گنہگاروں کو یا رب العالمین جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. ہم جب دنیا سے رخصت ہوں ہمارے چہرے پر نور ہو، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہم فلاح والے لوگ شامل کر لیے جائیں فلاح والے لوگوں میں. ہم جب اٹھیں قبر سے تو یا رب العالمین تیرا ذکر ہو، تیرے نبی کا ذکر ہو، ہم تیرے نبی کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑ پڑیں کہ دنیا میں تو ہم دیدار نہیں کر سکے. یا اللہ اب ہمیں اولین میں شامل کر، ہمیں سب سے پہلے اگلی قطاروں میں شامل کر تاکہ ہم تیرے حبیب کا دیدار کر سکیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان انعام یافتگان کی سنگت کو، ان کے قدموں کو محسوس کرتے کرتے ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں جہاں پہ سلام علی سلام کی منزلیں ہوں گی، جہاں ہر ایک دوسرے کو سلام کرے گا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل کی جائے گی، جہاں جام کوثر ہوگا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، آپ علیہ السلام کی زلفیں ہوں گی. اللہ کریم ہمیں عقل مند بنائے اور اپنی عقل کو استعمال کرنے والا بنائے. اللہ کریم ہماری آنکھوں کو اور ہمارے کانوں کو مومن کرے، ہمارے نور کی تکمیل ہو جائے، ہمارے والدین کے نور کی تکمیل ہو جائے. جن لوگوں نے کبھی ہمیشہ مجھ سے توقع رکھی ہے دعاؤں کی، میں ان کے لیے ہمہ وقت دعا گو رہتا ہوں، اور میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی ہے، میں اس دنیا میں رہوں تو دعا بن کے رہوں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو جس مٹی میں میرا وجود دفن ہو وہ مٹی بھی دعا بن جائے، وہ ذکر بھی دعا بن جائے، وہ خیال بھی دعا بن جائے. میری آپ کے لیے دعائیں ہیں. اللہ کریم آپ کو اپنی کریم بارگاہ سے رزق عطا فرمائے، کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خیر و برکت کے ساتھ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھروں میں برکت ہو، آپ کے گھروں سے نحوستیں دور ہو جائیں، نجاستیں دور ہو جائیں، نظر بد کے اثرات دور ہو جائیں، ہر قسم کی بندشیں رزق کی دور ہو جائیں، ہر قسم کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، ہر قسم کی مخالفتیں دور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کی زندگی کے معاملات میں انحصار صرف اللہ کا رہ جائے، خود انحصاری آ جائے. اللہ آپ کو صرف اپنا محتاج رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مجھے میری بیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیے، چونکہ آج میں کل بلکہ 22واں روزہ گولڑا شریف کیا تھا، اور میرے لیے لاسٹ وہی چکر تھا جب بے جی یہاں پہ آئی تھی 2019 میں. اس کے بعد میں نہیں گیا. آج یعنی کل 22ویں روزے کو جمعرات کو میں گیا ہوں، اور وہ سارا رستہ چونکہ بے جی کے ساتھ تھا، میں گاڑی میں جب ہم گئے اکٹھے تو انہوں نے وہ پھکی لی اور کچھ اس طرح کی چیزیں، پھر کیسے دربار میں، تو وہ ساری جگہیں جہاں جہاں آپ بیٹھیں، جہاں جہاں سے آپ کے قدم گزرے، جس طرح آپ سیڑھیوں سے اتر رہی تھیں، وہ سارے میرے منظرنامہ تھا. تو میں نے خاص کر میں آپ کو بتاؤں اپنے دل کی کیفیت، پتہ نہیں کیا ہوا ایسا. نصیر الدین نصیر صاحب کے ساتھ میری ویسے بھی بڑی عقیدت پرسنلی بھی رہی ہمیشہ. پیر میر علی شاہ صاحب تو تاج ہیں، وہ تو بڑے بزرگ ہیں. میں جب پیر سید نصیر الدین نصیر کے احاطے میں گیا ہوں جہاں آپ مدفون ہیں، تو میں یوزلی ایسا نہیں کرتا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ باقاعدہ جپھی، جس کو کہتے ہیں نا، میں نے جپھی ڈال دی ان کے کتبے کو، اور میں نے ان کو بوسہ دیا، اور پھر میں ان کے قدموں کی طرف گیا اور میں نے ان کے قدموں پہ بھی بوسہ دیا. میرا ان کے ساتھ بڑا ان کے علمی نظریات کے حوالے سے بڑا پیار ہے، چونکہ بڑے دبنگ انسان تھے. اللہ کریم ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، ان کے درجات عالیہ میں اضافہ فرمائے. میں کم از کم ان کی جو میرا غم گسار چلا گیا. یہ بڑا کلام ہے پیر نصیر الدین نصیر کا. تو گولڑا شریف میں، بری میں، حضور داتا گنج بخش میں، اور دیگر پوری دنیا میں، ملتان میں، اچ شریف میں، سندھ میں، بلوچستان، کشمیر میں، ہمارے بلتستان میں، جہاں جہاں بزرگ دفن ہیں، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، کل دنیا میں، یورپ کے اندر، پورے بر اعظموں میں جہاں جہاں مسلمین مسلمات، مومنین مومنات دفن ہے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہم اجرنا من النار. انڈیویجول لیول پہ آپ پڑھتے ہیں اللہم اجرنی من النار، جمع کا صیغہ ہے اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ فرما، ہماری نجات ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی نجات ہے. اگر آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں تو قرآن میں جو جہنم کا نقشہ ہے، آپ یہ دعا ہر وقت پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی وادیوں میں رکھے، ان خوبصورت پھولوں میں، دودھ کی اور شہد کی نہروں میں
جہاں پہ بڑا خوبصورت منظرنامہ ہوگا، جہاں انعام یافتگان ہوں گے، جہاں نبی جی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہمہ وقت دعا کرتے رہیں، اللہ سے اس کا پیار مانگتے رہیں، اس کی رحمتیں مانگتے رہیں، اس کا فضل مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وطن عزیز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وطن عزیز کے گمنام مجاہدین کا شملہ بلند ہو۔ اللہ کریم ان کی قوت بازو میں اور اضافہ فرمائے، ان کی عقل میں اور اضافہ فرمائے، ان کے وطن سے جڑے ہوئے، ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے جذبات میں اور روشنی پیدا فرمائے، اور اس وطن کی خاطر جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کریم اس کو قبول و منظور فرمائے۔ ان کا جو خون، پاک خون اس دھرتی کی حفاظت کے لیے بہا ہے، اللہ کریم اس کی خوشبو کو اور زیادہ پھیلائے، تاکہ ہمارا وطن مہکے، ہم سب مہکیں، اہل وطن مہکیں انشاءاللہ، اور ضرور مہکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔